बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 6 जजेस का खत कहर ढाना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पहली बाज़ाब्ता फतह मुबारक हो। हालात में इस वक्त एक ड्रामाई तब्दीली आई है। अदालतों के दबंग फैसले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन कैद हैं उनकी रिहाइयों का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई है और इस सब के अंदर पूरे का पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है। सनम जावेद, आलिया हमजा से लेकर पीटीआई के तमाम तर लोग, मेजॉरिटी लोगों की रिहाई, इसके साथ ही साथ वकला और मौलाना फजलुर रहमान भी उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने भी ऐलाने जंग कर दिया है और इसके साथ ही साथ एक नई तहरीक का बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज हो चुका है। मेरे पास 7-8 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि इन 6 जजेस के खतूत की आप कह सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लोहा गर्म देखकर इस लोहे पर वार किया है। सबसे पहले आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत, गला जो है वो इस वक्त उस तरह से साथ तो नहीं दे रहा और गला जो है उसके ठीक होने का भी यही हल होता है कि उसे आराम दिया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटे से खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम आराम करने की, वो आराम का मौका मिल नहीं पा रहा। और जाहिर बात है कि ये क्रूशल वक्त है। इस वक्त पे अगर खबर का जो रिश्ता है आपका और हमारा वो टूटता है तो फिर सही मानों में जो खबर है वो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस इशू को लेकर जिस दर्जे सेंसरशिप हम देख रहे हैं इससे पहले भी हमने नहीं देखी। इस मामले की रिपोर्टिंग के ऊपर भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कदखने हैं उन कदखनों का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं अनसेंसर्ड। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि जिसे कहते हैं ना जलती पर तेल पड़ना और अपने हालात देखकर सही मौके पर चौका मारना। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे से दिल बर्दाश्ता हैं, जब से इलेक्शन हुआ है दिल बर्दाश्ता हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर हालात देखते हुए अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 25 अप्रैल को पश्चिम बलूचिस्तान में पहला जलसा, 2 मई को कराची सिंध, जबकि 9 मई को पेशावर केपी में जलसा होगा। लाहौर के जलसे का भी ऐलान मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जलसों को अवामी असम्बली करार दिया गया है। दीगर सियासी जमातों से राब्ते भी किए जाएंगे और ज़िमनी इंतखाबात, जो सीटें किसी ने छोड़ी हैं उनका भी JUIF ने बाज़ाब्ता बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। एक और खबर भी है जो आपके सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तबीयत नासाज होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पिम्स जराये के मुताबिक PTI सदर परवेज इलाही को सांस में तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत हैं। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां उनके CT स्कैन और HRCT स्कैन किए जाएंगे। दूसरी जानिब जेल रिपोर्ट के मुताबिक तो परवेज इलाही साहब वॉशरूम में गिरे हैं, उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और उनके सर, कमर और आंख पर जख्म है, उन्हें सूजन हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह है कि KP के डॉक्टर्स उनका मुआयना करें ताकि पता चले कि वो टॉयलेट में गिरे, एक्सीडेंट था या परवेज इलाही पर 80 साल की उम्र में तशद्दुद किया गया। याद रहे कि परवेज इलाही और मुनस इलाही को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। परवेज इलाही और मुनस इलाही मैदान में होंगे इन ज़िमनी इंतखाबात में। अब जरा आ जाते हैं इस खत के जो आफ्टर शॉक्स हैं उन पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर पूरे मुल्क के अंदर एक भौचाल आया। पाकिस्तान की जुडिशरी हिलकर रह गई। पाकिस्तान के अंदर जो
آپ کے بارز ہیں وہ ہل کر رہ گئے، بہت سے ایسے بارز ہیں جو کہ مینجڈ ہیں، بہت سی ایسی بار ایسوسیشنز ہیں جو کہ مینجڈ ہیں، جن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مینجڈ ہیں، جن کے عہدے دار مینجڈ ہیں، لیکن اس وقت اتنی ریزنٹمنٹ ہے بالخصوص نوجوان وکلا کی طرف سے کہ بہت سی بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اب جارحانہ حکمت عملی اپنانا چاہتی ہیں، وہ کھل کر میدان میں آنا چاہتی ہیں، although کچھ ایسے ہیں جو صرف مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اور اسلام آباد بار ایسوسیشن، انہوں نے انتہائی ٹھنڈے اعلامیے جاری کیے ہیں، انہوں نے انتہائی اس طرح کے اعلامیے جاری کیے جنہیں آپ ہومیوپیتھک اعلامیے کہتے ہیں۔ لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کی جائے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس سارے معاملے کے اندر انتہائی کھل کر سامنے آیا ہے۔ لیکن اوورآل اس وقت ماحول جو بن چکا ہے، صرف مولانا فضل الرحمان نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو چلیں اپنے مفادات کی خاطر اور اس سسٹم کے اندر بینیفیشری نہ بننے کی خاطر میدان میں اتر رہے ہیں، اور مولانا صاحب کے مفادات بھی مختلف ہیں، لیکن وہ بھی چلیں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹم کے اوپر، ایک چیز کے اوپر جب ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی ایک ضرب جو ہے، بے شک ان کی ضرب جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر ہے، بے شک ان کا کام جو ہے وہ اپنے کام کی خاطر ہے، لیکن وہ بھی ایک رول پلے ضرور کرے گا اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکے میں کچھ نہ کچھ ان کی انرجی چاہتے نہ چاہتے ہوئے، بے شک اپنے مفاد کی خاطر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایڈ اپ ضرور ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت وکلا کے اندر جو تشویش پائی جا رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے تو نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ میں شام 6 بجے کے بعد ان سین گاڑیاں آتی تھیں، وہ افراد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی سے ملتے تھے۔ میں نے بطور صدر چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان افراد کی سہولت کاری نہ کریں، اور یہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر حالات ہیں، یہ اس وقت آپ کے ملک کے ہر بار سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ صرف ایک اسلام آباد ہائی کورٹ تک معاملہ موقوف نہیں ہے۔ اب اس سب کے اندر آج کے دن میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی لوہا گرم دیکھ کے وار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ دبڑ دوس کر دیا ہے، پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور آج جو پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک تو یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو میں کیس میں لارجر بینچ بنایا جس کی سربراہی خود قاضی صاحب نے کی، عمران خان کے تمام تر کیسز بھی اسی طرح سے ایک بینچ سنے۔ عمران خان کے خلاف کیسز ہی یہ ساری عدلیہ میں مداخلت کا اصل مدعا ہے، یعنی کہ اس سب کے اندر جو یہ خط لکھا گیا ہے یہ اور کس کیس پہ لکھا گیا ہے؟ یہ کسی عام سائل کے لیے یہ ساری سہولت کاریاں تھیں؟ نہیں، یہ عمران خان کو سزائیں دینے کے لیے معاملہ تھا۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ختم کرنے کا معاملہ تھا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سماعت عوام دیکھے۔ بھٹو والی سماعت میں قاضی صاحب نے ہمت کی نا، بہادری دکھائی، قاضی صاحب دبنگ بن گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ساری قوم دیکھے، ایک مرتبہ پھر اب پوری قوم دیکھے، ایک مرتبہ پھر اب سب دیکھیں، اور تمام تر کیسز پر فوری طور پر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مزید انکشافات آ رہے ہیں۔ بہت سے ججز اسلام آباد کی جوڈیشری کے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے، احتساب عدالتوں سے اور دیگر جگہوں سے اس وقت بہت زیادہ اندر ریزنٹمنٹ ہے۔ سب بیٹھے ہیں اور سب انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ان ججز کے معاملے پر، اس خط پر کیا ہوتا ہے تو پھر ہم سامنے آئیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس سب کے اندر بھی لیاقت چٹھا والا معاملہ ہو۔ بریسٹر گور نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان کو ایک دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں تو ایک جج نے بتایا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے کہاں ہیں، یعنی کہ جو 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزاؤں کی ہیٹرک ہوئی، خان صاحب کو 2-3 دن کے اندر 3 سزائیں سنائی گئیں، اس میں ایک جج نے خود بتایا کہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے بچے کدھر ہیں، اس کے جگر گوشے کدھر ہیں۔ ایک نے بتایا کہ اس کے بیٹے کا ولیمہ کینسل کروا دیا گیا ہے۔
اب اس طرح سے اگر ججز سے فیصلے ہوں گے، اور یہ وہ ججز ہیں جن کا بیرسٹر گور نے آج پریس کانفرنس میں بتایا ہے، یہ وہ ججز ہیں جو کہ باضابطہ طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، بس وہ منظر عام پر نہیں آئے ابھی، اور یہ لاوا ابھی بھی پھٹے گا۔ یہ تو آغاز ہے، یہ 6 ججز بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اب یہاں پر ہوا یہ ناظرین کرام کہ اب ایک جانب تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو مرضی کر لیں، 8 میں سے اکیلے وہی رہ گئے ہیں، باقی پوری ہائی کورٹ نے اپنے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی کریڈیبلٹی، ان کے مینجڈ ہونے، ان چیزوں کے اوپر اب کوئی پیچھے حجت باقی نہیں رہی، اور اب ان چیف جسٹس صاحب کی بھی مجبوری بن گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے بارے میں پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ جی ہم اس کے پاس خان کا کوئی کیس نہ لگے، اور وہ پھر بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا اور وہ سارے کیسز اپنے پاس لگا لیتا تھا، آج وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے رہا ہے۔ آج وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 6 اپریل شام 10 بجے، رات 10 بجے اس نے پی ٹی آئی کو اجازت دے دی ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، اور اس سب کے اندر ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوری طور پر این او سی بھی دیں اور پی ٹی آئی کے اس جلسے کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، مطلب صرف این او سی نہیں دینا، اس جلسے کو فیسیلیٹیٹ کریں، انتظامات جو بنتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سیکیورٹی اور دیگر، وہ بھی آپ نے پی ٹی آئی کے پورے کرنے ہیں۔ یہ اس خط کا اثر ہے، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے فیصلہ ایویں نہیں آ گیا، اس کے اندر گہرائی ہے، اس گہرائی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس سب کے اندر اب یوں لگ رہا ہے کہ ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں، اور ٹیبلز کس طرح سے ٹرن ہوئے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی خوشخبریاں پی ٹی آئی کے لیے۔ سب سے پہلی خوشخبری راولپنڈی سے، 9 مئی کے مقدمات میں راولپنڈی کی جیلوں میں قید تمام ورکرز کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ اب 9 مئی کے مقدمات میں راولپنڈی کی جیلوں میں کوئی ورکر قید نہیں ہے۔ بہت بڑی خبر، دبنگ خبر کہ راولپنڈی کی جیلوں میں، خان صاحب بھی راولپنڈی کی جیل میں ہیں، کل ہی میرے کپتان نے کہا تھا مجھے جیل میں رکھ لو، میرے ناحق قید کارکنوں کو چھوڑ دو۔ آج راولپنڈی کی جیلوں سے سارے بندے چھوڑ دیے گئے، سارے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ 9 مئی کے کیسز میں جتنے پی ٹی آئی کے بندے اندر تھے، آج ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور میں بھی بڑے پیمانے پر ضمانتیں ہوئی ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے لاہور کی، وہاں سے بڑی ڈیولپمنٹ آئی، وہاں سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ آج 31 افراد کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، اور اس وقت امید یہ کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے 75 اسیران جو ہیں 9 مئی کے واقعات کے اندر جو قید ہیں لاہور کی جیلوں میں، ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، which is a very big development۔ اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ان ججز کے خلاف بھی ایک محاذ کھولنے کی تیاری کی جائے گی۔ آنے والے ویلاگ کے اندر آواز نے اگر ساتھ دیا، اور میری کوشش ہوگی کہ کچھ ریمیڈیز کر کے دوا وغیرہ لے کر اپنی آواز جو ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں ہے، اس پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کو خبر نہ دی جائے، سب نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جلاتے رہیں گے، لیکن آج ہواؤں کا رخ تبدیل ضرور ہوا ہے، بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ججز کے خلاف وار نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سسٹم ان ججز کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔